धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आज धरती पर मानव कहलाने वालों, संपूर्ण विश्व के आंगन में मानव समाज के लिए मैं ये संदेशा दे रहा हूँ कि जिन मानव को मानव कहा जाता है, अब मानव हम कहलाते हैं अक्ल के बिना पर, बुद्धि के आधार पर। अगर मानव के पास अक्ल न हो, बुद्धि न हो, तो उन मानवों को पागल कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मानव में और पशु में अंतर यही है कि मानव दिमाग से काम लेता है, बुद्धि परख है, और जानवरों को, पशुओं को सीमित बुद्धि है। वो बुद्धि का इजाफा नहीं कर सकते, बुद्धि को बढ़ा नहीं सकते। मानव अपनी बुद्धि को बढ़ा सकता है और इसी बुद्धि के आधार पर सही और गलत, हक और नाहक, या हक और बातिल, सच और झूठ, ये जो दो पक्ष है, इन दोनों पक्षों को हम जान सकते हैं केवल बुद्धि के आधार पर। अगर बुद्धि न हो तो इन दोनों को परखना संभव नहीं होगा। आइए मैं एक छोटा सा नमूना आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए बैठा हूँ कि यहाँ बात चल रही है कुरान की। एक पाकिस्तानी मौलाना को अभी मैं सुन रहा था कि वो ये दलील दे रहे थे, ये कह रहे थे कि अल्लाह लामुजस्सिम है, बिना शक्ल सूरत वाला है, इसलिए अल्लाह का कोई जगह विशेष में, स्थान विशेष में रहना, ये मानना, कहना उचित नहीं है। जैसा कि मौलाना साहब बैठे हैं कुर्सी पर और उन्होंने कहा कि कुर्सी के नीचे भी अल्लाह है क्या? अगर इस सवाल को कोई पूछे तो ये बेमानी है। ठीक इसी तरीके से यहाँ कुरानी हाफिज, जो कुरान का हिफ्ज किया हुआ है, अगर वो हाफिज नीचे बैठा रहेगा तो उसका मानना कैसा होगा? आइए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि कुरान में अनेक जगह ये बताया गया है कि अल्लाह, जैसा उदाहरण के रूप में ये कह रहे हैं लामुजस्सिम है कि जब दुनिया नहीं बनी थी तब भी अल्लाह थे, जब मकान नहीं बना था तब भी अल्लाह थे, मकान नहीं बना था तभी अल्लाह थे, पर जहन्नुम के बनने से पहले अल्लाह कहाँ थे? जहन्नुम में अल्लाह है या नहीं है? अगर जहन्नुम में नहीं है तो जहन्नुम को अल्लाह के बिना देख रेख के बनाए गए, बिना निरीक्षण का बनाया गया। अल्लाह ने जरूर देखा होगा कौन सा कमरा कहाँ बन रहा है, कहाँ बनना चाहिए, आदि आदि। कुरान गवाह है, वलक़द ख़लक़नस समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्शि युदब्बिरुल अम्र युफ़स्सिरुल आयात, कि अल्लाह ताला ने 6 दिन में ज़मीन और आसमान को बनाया और 7वां दिन अर्श। इसका हवाला भी कुरान में ही है। कुरान में ही अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, अर्रहमान अर्श इस्तवा, वही रहमान है जो अर्श पर आमदा, वो मुस्तईद है। मुस्तईद उसमें एक जगह नहीं, ये तो सूरह तहा आयत नंबर 5 में बोला गया, सूरह मोमिनून आयत नंबर 86 में बोला गया, सूरह 116 में बोला गया, सूरह और सूरह नमल आयत नंबर 26 में भी बोला गया। ये अल्लाह अर्श पर है, तो अर्श पर है तो शरीरधारी होना जरूरी होगा या नहीं? कुरान से ही पूछो। फिर अल्लाह तो मूसा से बात भी कर रहे हैं, अल्लाह मूसा से बात कर रहे हैं। बात कौन करता है? किससे बात करता है? मोहम्मद से भी बात किया जब मेराज को गए। एक दो प्रमाण नहीं, अल्लाह शरीरधारी का प्रमाण कुरान में मौजूद है, भरा पड़ा है। आओ डिबेट के लिए सामने, मैं सारा प्रमाण इकट्ठा करके दूंगा। पर जा बैठा जगह इसकी चर्चा आई है पूरे कुरान में
کہ اللہ نے 6 دن میں زمین اور آسمان، اللہ کو زمین اور آسمان بنانے میں 6 دن کیوں لگے جب اللہ نے خود کہا ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکن، کہ میں کیول کن کہتا ہوں ہو جا، فیکن بس ہو جاتا ہے۔ اللہ کو کچھ بھی کہنا کرنا ہوتا ہے، بنانا ہوتا ہے تو کیول لفظ کن کہتے ہیں، کن کہنے سے ہو جاتا ہے۔ تو کیا 6 بار کن کہا اللہ نے یا 6 دن لگ گئے کن کہنے میں؟ اور کہے گا کون؟ بنا زبان کا کون کہہ سکتا ہے؟ بنا زبان کا کہنا سمبھو ہوگا کیا؟ زبان رہنا چاہیے۔ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، کل ایک مولانا سے میری بات ہو رہی تھی جو ناندیڑ کا ہے، مہاراشٹر کا۔ اس نے کہا کہ پنڈت جی جو آپ نے بولا ہے کہ واللتی احصنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناها وابناها آیات للعالمین، سورہ انبیاء آیت نمبر 91 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے مریم کے شرمگاہ میں پھونک ماری۔ تو یہاں فروجہ جو شبد آیا ہے وہ مریم کے لیے آیا ہے کہ مریم نے حفاظت کری، مریم نے اپنے کو حفاظت کی، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی۔ تو میں نے کہا کہ پھونک کس نے ماری؟ تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ پھونک تو فرشتے نے ماری۔ پھونک کہاں ماری؟ تو بولے دامن میں، دامن مانے ہوتا ہے کندھا، کندھے میں پھونک ماری۔ تو کندھے میں پھونک ماری کاہے کی؟ روح کو پھونکا، روح کو۔ تو پھونک میں روح ہے یا روح میں پھونک ہے؟ سمجھنا، مانو کہلانے والوں، پرم پتا پرماتما نے بھیجا دیا ہے، عقل دیا ہے، ہمیں اس عقل سے وچار کرنا ہوگا کہ اگر فرشتے نے مریم کے دامن میں پھونک ماری تو کیا پھونک روح ہے یا روح میں پھونک ہے؟ اب جبریل کو ملا کہاں سے وہ روح؟ کہ اللہ نے بھیجی۔ تو اللہ نے اپنا روح بھیجا یا روح بنا کر کے بھیجا؟ روح ہے کیا؟ میں دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ کو روح کے بارے میں علم نہیں ہے، اللہ جانتے ہی نہیں ہے کہ روح ہوتا کیا ہے۔ آتما اجر ہے، امر ہے، آتما کی موت نہیں ہوتی، آتما مرتی نہیں ہے۔ اور فزیشینوں نے بھی اس بات کو مانا ہے، سویکار کیا ہے کہ سول از ناٹ ڈیتھیبل نیور، کہ آتما کی موت نہیں ہوتی۔ اور گیتا میں بھی بہت اپدیش آیا ہے، وید میں بہت سارا اپدیش آیا ہے کہ آتما کیا ہے؟ آتما اجر ہے، امر ہے، ایشور کے کچھ گن آتما میں بھی ہے، لیکن ایشور کا ستا الگ ہے، آتما کا ستا الگ ہے۔ اب یہاں اللہ نے روح بھیج دی، کس کے ہاتھ؟ جبریل کے ہاتھ۔ کیا کرنے؟ مریم میں ڈالنے کے لیے۔ روح کون سی؟ عیسیٰ کی آتما کی روح، عیسیٰ کی بننے کی روح۔ تو عیسیٰ کی سرشٹی رچنا میں مہیلاؤں کو سنتان جنم دینے کی پریپاٹی کیا ہے، پرکریا کیا ہے؟ کہ رج اور ویریہ کے سمشرن کے بنا سنتان کا اتپتی ہونا سمبھو نہیں ہے۔ یہ سرشٹی نیم وردھ ہے، وگیان وردھ ہے، مانوتا وردھ بھی ہے۔ مانوتا وردھ اس آدھار پر ہوگا، کوئی کماری مہیلا اگر سنتان جنم دے تو لوگ اس کو اچھے نگاہ سے نہیں دیکھیں گے، اچھے نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ تو اللہ نے جبریل کو دیا روح، کیا کرو؟ مریم میں پھونکاؤ۔ وہ روح ہاتھ میں پکڑائی اللہ نے یا منہ میں ڈال دیا کہ جا کر کے پھونکو؟ دانت کھل کے ہاتھ میں آ جائیں گے مولانا۔ یہ جو پاکستانی مولانا، وہ بھی پاکستانی کو کہہ رہا ہے کہ ہمیں کوئی بلا لو، ہمیں بلا لو، میری تو کھلو چنوتی، آؤ تم اپنے پورے خاندان کو لے کر کے آؤ، انڈیا میں آؤ، دلی میں ڈیبیٹ کریں گے، اللہ کہاں ہے دکھاؤ، اللہ کون ہے دکھاؤ۔ اس لیے میں نویدن کر رہا ہوں یہاں شبد پر دھیان دینا۔ یہاں شبد آیا ہے کہ اللہ نے مریم میں پھونک ماری۔ جس کی چرچا میں کر رہا تھا وہ مولانا ہے زید، جس کا نام ہے، مہاراشٹر ناندیڑ کا رہنے والا ہے۔ اس سے کئی بار فون آیا، ہمارے پاس تو میری باتوں کے سکریتی دیتا ہے لیکن میرے خلاف پرچار کرتا ہے۔ اب اس نے جو بولا ہے اس مریم کے بارے میں وہ بھی غلط بولا۔ وہاں شبد کیا آیا ہے اس کو دیکھیے ذرا۔ اس نے بولا کہ جبریل امین کو اللہ نے روح دے کر کے بھیجا۔
रूह दे करके भेजा। क्या करने के लिए? मरियम में फूंक मारने के लिए। अब इसने बोला फूंक मरियम ने मारी, लेकिन यहाँ कुरान क्या कह रहा है देखिए, उसने बोला दामन में फूंक मारी। यहाँ शब्द जो आया है वो आया है कि वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वअमनाहा आयातिल आलमीन। मौलाना फारूक खान इसका अर्थ लिखते हैं कि और ए रसूल उस बीवी को याद करो जिसने अपनी अजमत की हिफाजत की, तो हमने उसके पेट में अपनी तरफ से रूह फूंक दी। किसने? यहाँ जिब्रील आया कहाँ से? जिब्रील शब्द तो नहीं है, जिब्रील का नाम नहीं है, यहाँ अल्लाह ने खुद कहा हमने अपनी तरफ से उसमें रूह फूंक दी और उनको और उनके बेटियों को सारे जहान के वास्ते अपने कुदरत की निशानी बनाया। यहाँ अल्लाह ने फूंक मारी, कहाँ? पेट में। यहाँ पेट में बताया है, उसमें रूह फूंक दी। यहाँ पेट जो है वो कोष्टक में लिखा है, लेकिन वहाँ फुरूजहा शब्द जो आया है वो गुप्त इंद्रिय के लिए कहा जाता है। और मैं पौराणिक कोश से उठा करके अपने पुस्तक में दे रखा हूँ। बेचारे ने जवाब देकर फंसाया इस्लाम को, उस किताब में मैं दिया हूँ। लेकिन यहाँ जिब्रील है कहाँ? ये जाहिल है, ये अपने को मौलाना कहता है, ये जाहिल है, अपढ़ है, और ये कह रहा है कि जिब्रील अमीन के हाथ अल्लाह ने रूह दी दामन में फूंकने के लिए। अरे जाहिलो, तुम लोगों को किस पागल खाना में भेजा जाए कि दामन में फूंक मारने से कोई महिला गर्भवती हो जाती है? पता नहीं क्या अकल है इन लोगों का, और इसको बिल्कुल सच मानते हैं। और ये लोग तो माने, लेकिन MBBS मुन्ना भाई डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे भी इसको सच मान रहे हैं। और ये काहे का डॉक्टरी पढ़ा है, काहे का मेडिकल साइंस पढ़ा है, ईश्वर जाने। इसीलिए बंधु ये बेतुकी बिन सिर पैर की बात ये लोग करते हैं। मैंने बोला इस मौलाना का नाम जैद है, महाराष्ट्र नांदेड़ का रहने वाला है। उसका मोबाइल नंबर में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 8378912492। दोबारा सुनिएगा, 8378912492 इसका मोबाइल नंबर है। अब आप दुनिया वालों को चाहिए कि ऐसे मौलाना को सामने बुलाकर मेरे से डिबेट करवा दें, और ये कुरान को कलामुल्लाह कैसे है इसको सिद्ध करके दिखाएं। और ये झूठी बातों का प्रचार करते हैं कि जिब्रील को रूह दे करके भेजा। ये महा कमबख्त है, झूठे है, मक्कार है। तो अगर कोई ये कहे कि मरियम में फूंक मारी तो किसने मारी, तो मौलाना साहब कह रहे हैं कि फरिश्ते ने मारी। अगर फरिश्ते जिब्राइल ने मारी फूंक तो कहा कि दामन में। वो फूंक है क्या? फूंक रूह है या रूह में फूंक है? रूह, फूंक से रूह निकलना संभव होगा? जरा भेजा लगाइए ना, कौन सा पागलखाना में भेजा जाए इनको, कौन सा मेंटल हॉस्पिटल में भेजा जाए इन कुरान के मानने वालों को। ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने फरिश्ते के द्वारा रूह भेज दिया। तो अल्लाह के पास वो रूह आई कहाँ से? अल्लाह ने रूह बनाया या बना बना मिला अल्लाह को? अगर रूह बनाया अल्लाह ने तो किस चीज से बनी रूह? किस चीज से बनाया गया उस रूह को? अल्लाह ने अपना रूह दे दिया तो अल्लाह रूह से खाली हो जाएंगे? किस रूह को अल्लाह ने दिया वहां पर? किस रूह को अल्लाह ने भेजा? और अगर अल्लाह ने रूह भेजा जिब्रील से तो वो रूह हाथ में पकड़ाए या जुबान में रखे, मुंह में रखे? इसी का ही जवाब लाओ ना। मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये झूठ का पुलिंदा है, ये झूठ के अलावा कुछ नहीं है, ये सब असत बातों की चर्चा है। आइए मैं एक नमूना आप लोगों को और देना चाहता हूं, यहाँ कुरान का क्या कहना है देखिएगा। वो ओहिया इला नूहिन इन्नहु ला युमिना मिन कौमिका इल्ला मन कद आमना फला तबतइस बिमा कानू
यफ़अलून वस्नअल फुल्क बिअयुनिना ववहयिना वला तुखातिबनी फिल्लज़ीन ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून वयस्नअल फुल्क वकुल्लमा मर्र अलैहि मलाउन मिन कौमिही सख्खिरू मिन्हु क़ाल इन्ना सख्खरू मिन्ना फ़इन्ना नस्खरू मिनकुम कमा तस्खुरून फसौफ तअलमून मन यातिही अज़ाबुन युखरिज। मैंने बोला इस मौलाना का नाम जैद है, महाराष्ट्र नांदेड़ का रहने वाला है। उसका मोबाइल नंबर में मैं आप लोगों को बता देता हूँ 8378912492। दोबारा सुनिएगा 8378912492 इसका मोबाइल नंबर है। अब आप दुनिया वालों को चाहिए कि ऐसे मौलाना को सामने बुलाकर मेरे से डिबेट करवा दें और ये कुरान को कलामुल्लाह कैसे है इसको सिद्ध करके दिखाएं। और ये झूठी बातों का प्रचार करते हैं कि जिब्रील को रूह दे करके भेजा। ये महा कमबख्त है, झूठे है, मक्कार है। वयहिल्लु अलैहि अज़ाबुन मुक़ीम। ये सूरा हूद का आयत नंबर 36, 37, 38 और 39 ये क्या बताया है देखिएगा। नूह की तरफ वही भेजी गई, नूह की तरफ वही भेजी गई। वही के माने संदेशा, जो पैगंबरों के लिए अल्लाह संदेशा भेजते उसका नाम वही। नूह की तरफ वही भेजी गई कि मेरी कौम में से जो ईमान ला चुके उनके सिवा और कोई ईमान लाएगा ही नहीं। तू उनके कामों पर गमगीन न हो, तुम उनके कामों पर दुख न मानो। जो ईमान ला चुके वो ला चुके, और लोग ईमान नहीं लाएंगे, तुम उससे दुखी न हो। तुम एक कश्ती तैयार करो हमारी आंखों के सामने और हमारी वही से तैयार कर, और जालिमों के बारे में इससे कोई बातचीत न कर, जालिमों के बारे में कुछ बातचीत न कर, और मेरे वही के जरिए से, संदेशा के जरिए से तुम एक कश्ती तैयार करो, नाव तैयार करो। वह पानी में डुबो दिए जाएंगे। किनको? जो लोग ईमान नहीं लाए, जो लोग नूह की बातों को यकीन नहीं किया, उन लोगों को पानी में डुबो दिया जाएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती की तैयारी में, हालात में, और कौम की जो जमात उनके पास गुजरती वो उसका मजाक उड़ाते, क्योंकि वहाँ पानी नहीं, नूह कश्ती बना रहे हैं इसलिए लोग मजाक उड़ा रहे हैं। हम तो तुम पर एक दिन हंसेंगे, जैसे तुम मजाक कर रहे हो वैसे ही मस्खरा करते हो। तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब आना है। जो इसे अपमानित करे, रुस्वा करे, और उस पर हमेशा की सजा उतरेंगे। जो उस नूह का मजाक उड़ाए, उस नूह के मजाक में उस पर अजाब उतरेंगे, जो नूह का मजाक उड़ाएंगे। इसका शान नुज़ूल क्या है देखिएगा जरा। यहाँ बता रहे हैं कि नूह, कौम नूह का जो नूह के कौम के लोग थे, जो नूह के बातों को नहीं माना, कि उनका मांगा हुआ अजाब उसे मिले। कौम नूह ने जब अजबों की अजाबों की मांग की, नूह के कौम के लोग नूह से कहा तुम्हारी बात हम नहीं मानेंगे, अगर तुम चाहते हो अल्लाह से अजाब लाना तो हमारे ऊपर गजब लाओ, हम नहीं मानेंगे। तो उन्होंने जल्दी मचाई थी। अल्लाह से दुआ मांगी नूह ने कि इलाही जमीन पर किसी भी काफिर को रहने मत देना। देखिए, एक पैगंबर अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, जैसा अल्लाह वैसा पैगंबर।
یہ اللہ سے دعا مانگ رہے کسی بھی کافر کو زمین میں رہنے مت دینا، کوئی بھی ایمان نہ لائے، تو ان پر افسوس مت کر، ان کا کوئی ایسا خاص خیال نہ کر، ہمارے دیکھتے ہی ہمارے تعلیم کے مطابق ایک کشتی تیار کر اور ان ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کر۔ یہ جب ظالم ہے تیری بات نہیں مانتے، ان کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کر، ہم ان سب کو ڈبونے کے لیے مقرر کر چکے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں یہ حکم ہوا لکڑیاں کاٹ کر سکھا کر تختیاں بنا لی، اس میں 100 سال گزر گئے۔ اب دیکھیے یہ ایک تفسیر کار دوسرے تفسیر کار کے ساتھ، ایک بھاشکار دوسرے بھاشکار کے ساتھ متبھید رکھتے ہیں، ایک صحابی دوسرے صحابی کے ساتھ متبھید رکھتے ہیں۔ کس طریقے سے گپ مارا ہے یہ میں گپ سنا رہا ہوں، جس گپ نہیں کھڑی، یہ گپ کیسا کیا بتا دیجیے۔ کوئی کہتے ہیں کہ وہ لکڑیاں کاٹ کر اس تختی کو سکھا گیا، کوئی اس میں 100 سال گزر گئے، پھر مکمل تیار ہو، 100 سال نکل گئے، مکمل اس کو تیار ہونے میں 100 سال پھر نکل گئے، یعنی 200 سال ہو گیا۔ ایک کسی اور صحابی نے کہا ہے کہ 40 سال لگے۔ اللہ جانے، یہاں واللہ عالم، اللہ جانے بول دیا، نہیں معلوم، تفسیر کار کے ابن کثیر کے لکھت کو معلوم نہیں، اللہ جانے۔ اب امام محمد بن اسحاق توریت سے نقل کرتے ہیں کہ ساگ کی لکڑی تھی، ساگن کی لکڑی تھی، وہ کشتی تیار ہوئی، جو کشتی انہوں نے تیار کی وہ سیگون کی لکڑی تھی۔ اس کا 100 سال اسی ہاتھ کا ہی تھا جو 50 ہاتھ کا، جو 100 ہاتھ کا لمبا تھا اور 50 ہاتھ کا چوڑا تھا۔ اندر باہر سے روغن کیا ہوا تھا، پانی کاٹنے کے لیے اس میں پرزے لگے تھے۔ اب پانی کاٹنے کے لیے کون سے پرزے لگے تھے یہ نہیں معلوم۔ اب ایک جہاز کو، ایک ناؤ کو ندی میں بہانے کے لیے ملا کی آوشکتا ہے۔ ندی میں اگر ناؤ بہانا نہیں جانتا ہے کہ وہ ناؤ کو بچا نہیں پائے گا، ڈوبو مارے گا سب کو۔ اب دیکھیے کیا تماشا ہے، کیسا گپ اس میں ہے، وہ میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ پر پرزے لگے تھے۔ حضرت قتادہ کا کہنا ہے کہ کشتی 300 ہاتھ کی تھی، 300 ہاتھ کی لمبی کشتی تھی۔ ابن عباس نے فرمایا ہے کہ وہ 1200 ہاتھ کی لمبائی اور 600 ہاتھ کی چوڑائی تھی۔ نے کہا گیا ہے کہ کسی اور نے کہا کہ طول 2000 کی تھی اور چوڑائی 100 ہاتھ کی تھی۔ اللہ جانے، یہاں بھی اندیشہ، اللہ جانے۔ تو کیا جانا جو لکھ رہا ہے یہاں پر، یہ سچائی ہے؟ چلیے آگے کیا دیکھتے ہیں پھر۔ اس کی اندرونی اونچائی 30 ہاتھ کی تھی، اس میں 3 درجے تھے، 3 دروازہ اس میں لگا ہوا تھا، ہر درجہ 10 ہاتھ کی اونچا تھا۔ سب سے نیچے کے حصے میں یعنی 3 کلاس بنا ہوا تھا، 3 منزل بنا ہوا تھا، یہ سمجھ لیجیے کہ نیچے کے سب سے نیچے کے حصے میں چوپائی اور جنگلی جانور تھے۔ سننا دھیان سے دنیا والوں، نیچے کے طبقے میں، نیچے کی منزل میں جنگلی جانور اور چوپائی تھے، جانور تھے۔ ان کے درمیان میں جو حصے تھے اس میں اس کا دروازہ بالکل بند تھا۔ ابن جریر میں عبداللہ بن عباس نے ذکر کیا ہے کہ ہواری دھوبی کو کہا جاتا ہے، وہ دھوبی طبقے کے لوگ تھے انہوں کے ساتھ، دوسرا اور کوئی نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ بن مریم سے درخواست کی کہ اگر آپ حکم الہی کسی کی مردے کو جلائیں۔ دیکھیے اب یہاں نوح کے کال میں عیسیٰ کہاں سے آ گیا؟ اب وہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ حکم الہی سے نوح کے کال میں جو لوگ مرے تھے ان کو زندہ کر کے پوچھئے، مردہ کو جلا دے، یہ ان کی کشتی نوح کی دیکھی ہو، ہمیں اس سے معلوم حاصل ہو جاتی ہے۔ تو
آپ انہیں لے کر چلے، ایک ٹیلا پر پہنچ کر وہاں کی مٹی اٹھائی، ایک ٹیلا پر پہنچ کر کے وہاں کی مٹی اٹھائی اور فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول کو ہی جانکاری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ پنڈلی ہے وہ نوح کے کال کی لوگ کی۔ پھر آپ نے اس لکڑی کو اس ٹیلے پر مار کر، آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، اس ٹیلے پر مار کے، یہاں تو جادو اللہ کے جیسا موسیٰ کے ساتھ کیا ہے، سمندر میں ہمارا راستہ بن گیا۔ تو لکڑی کے ٹیلے پر مار کر فرمایا اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو، ٹیلے پر مارا اور بولا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ اسی وقت ایک بوڑھا سا آدمی اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا تو بوڑھاپے میں مرا تھا؟ ایک بوڑھا آدمی کھڑا اس ٹیلے میں پتھر مارنے سے بوڑھا کھڑا ہوا، تو اس سے پوچھا تو بوڑھاپا میں مرا تھا؟ اس نے کہا کہ نہیں، مرا تو تھا جوانی میں۔ اب دل پر دہشت بیٹھ گئی قیامت آنے کی، قیامت آنے والی ہے، قیامت کے ڈر سے دل میں دہشت بیٹھ گئی، اس دہشت سے ہی ہمیں بوڑھا بنا دیا۔ آپ نے فرمایا اچھا حضرت نوح کی کشتی کے بابت اپنی معلومات بیان کرو۔ تو اس نے کہا کہ وہ 1200 ہاتھ لمبی اور 600 ہاتھ کی چوڑی تھی، 3 درجوں کی وہ بنی ہوئی تھی، ایک میں جانور، چوتھائی میں چوپائی تھے اور جانور تھے، اور دوسرے میں انسان، تیسرے میں پرندہ۔ جب جانوروں کا گوبر پھیل گیا اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کے پاس وہی بھیجی۔ جب وہاں جانور تھے نا تو اس جانور نے گوبر کیا، گوبر کرنے سے اللہ نے نوح کو وہی بھیجی کہ ہاتھی کے دم ہلا، ہاتھی کے دم ہلا، ہاتھی کے دم ہلانے سے دم ہلانے آپ نے ہلاتے ہی اس کے خنزیر مادہ نکل آئے، اس میں خنزیر مادہ اور نر یہ نکل آئے، ہاتھی کے دم سے یہاں خنزیر پیدا ہو رہا ہے۔ دیکھیے یہ کون سا ہاسپٹل میں جانے والے ہیں یہ لوگ، اس اللہ کا ورنن کر رہے ہیں، یہ اللہ کا بیان ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کی کلام میں کیا گپ ہونا سمبھو ہے؟ اب کیسے گپ ہے اور دیکھیے، سنیے نکل آئے اور وہ میلہ کھانے لگے۔ چوہا نے جب اس کے تختے کریدنا شروع کر دیا تو حکم ہوا کہ شیر کے پیشانی پر انگلی لگاؤ، شیر کے پیشانی پہ انگلی لگاؤ۔ اللہ کا حکم ہوا نوح کے لیے۔ اس سے بلی کا جوڑا نکل آیا۔ دیکھیے بلی کیسا پیدا کر رہے اللہ، ارے یار کیا پاگل پن کی بات ہے۔ نوح کو بولا شیر کے پیشانی میں ہاتھ لگا، شیر کے پیشانی میں ہاتھ لگے، شیر کو چھونا سمبھو ہے؟ سرکس میں جو لوگ شیر کا کھیل دکھاتے ہیں اس کے پاس اسٹک ہوتا ہے، بجلی والی چھڑی ہوتی ہے آدھی، یہ شیر جیسے نانی گھر کا کھیل سمجھ لیا ہے، نانی گھر کا کھیل ہے یہ، نانی دادی جو قصہ سناتے ہیں نا ایسا ہی قصہ ہے۔ اور سنیے آگے کیا ہوا۔ حکم ہوا تو شیر کے پیشانی پر انگلی پھیرا تو بلی کے جوڑے پیدا ہوئے، نکل آئے اور وہ چوہوں کو لپکا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو شہروں کے غرق ہونے کا علم کیسے ہوا؟ ان لوگوں نے پوچھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو وہ شہر جو تباہ ہو گیا اس کا علم کیسا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ نوح نے کوے کو خبر دینے کے لیے بھیج دیا، نوح نے کوے سے خبر بھیجوا رہے، خبر دینے کے لیے بھیج دیا۔ وہ ایک لاش پر جا بیٹھ گیا، دیر تک وہ واپس نہیں آیا، تو آپ نے اس کے لیے ہمیشہ ڈرتے رہنے کا بد دعا دے دی۔ کوے کو بولا ہمیشہ ڈرتے رہو گے، یہ تمہارے لیے ابشاپ ہے، دے دی۔ اسی گھروں میں ہی رہو گے۔ پھر آپ نے کبوتر کو بھیجا، وہ اپنی چونچ میں زیتون کی لکڑی کا پتا لے کر آیا،
کبوتر کو بھیجا تو وہ اپنی چونچ میں منہ میں زیتون کی لکڑی کا پتا لے کر کے آیا. شہد پتا لے کر کے آیا اور اپنے پنجوں میں خشک مٹی لایا اور اپنے پنجے میں خشک مٹی لایا. اچھا پنجے میں خشک مٹی آئی, کیا تماشا ہے, دیکھیے کیا تماشا ہے, کیا تماشا ہے. ارے عقل کے دشمنوں, جو کبوتر اپنے پنجوں میں یہ پنکھ میں مٹی, خشک مٹی, سوکھی مٹی لے کر کے آیا, تو پنکھ ہلائے بنا, پنکھ کو جھپیٹ کر کے سمیٹ کر کے کبوتر کا اڑنا سمبھو تھا. یہ کس پاگل کا نام ہے. اور یہ منا بھائی, ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے منا بھائی بھی اس کو سچ مان رہے ہیں, جو میڈیکل سائنس کا آدمی ہے. کیا تماشا ہے دیکھیے. میں پھر اپنے کبوتر کو بھیجا, وہ اپنی چونچ میں زیتون کی درخت کا پتا لے کر کے آیا اور اپنے پنجوں میں مٹی لایا. اس سے معلوم ہوا کہ شہر ڈوب چکی ہے. آپ نے اس کے گلے میں خسرہ کا ٹوک ڈال دیا اور اس کے لیے امن کی دعا کی. اب کبوتر کے امن کی دعا کر رہے ہیں پیغمبر. بس وہ گھروں میں رہتا ہے, کبوتر گھر میں رہتا ہے, نہیں تو اس سے پہلے جنگل میں گھومتا تھا کبوتر. یہ نوح کے کال سے ہی یہ کبوتر پیدا ہوا اور نوح کے کال سے ہی کبوتر گھروں میں رہنے لگے. حواریوں نے کہا اے رسول اللہ آپ انہیں ہمارے یہاں لے چلیے. ان دھوبیوں رجل کے ساتھ چل رہے تھے, انہوں نے کہا آپ رسول اللہ اب یہاں نوح کے کال میں عیسیٰ کہاں سے آ گیا نہیں معلوم. عیسیٰ کا کال کب تھا, ابھی نوح کے کال میں آ گیا. ہمارے گھر لے چلیے کہ ہم بیٹھ کر کے ان سے اور بھی سنیں گے جانیں گے. آپ نے فرمایا یہ تمہارے ہاتھ کیسے آ سکتے بھلا. وہ اسی وقت مٹی ہو گیا. نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے میں لگے اور کافروں کو ایک مذاق ہاتھ لگ گیا. وہ چلتے پھرتے انہیں چھیڑتے اور باتیں بناتے, تانا دیتے, کیونکہ انہیں چھوٹا جانتے تھے اور عذاب کے بارے میں پوری نہیں جانکاری تھی, یقین بھی نہیں تھا. اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں دل کو خوش کر لو, وقت آئے گا تمہیں بھی مزہ چکھایا جائے گا. یہ ہے قرآنی قصہ. اس قرآن کو کلام اللہ سدھ کر کے دکھاؤ, میری کھلی چنوتی ہے. آؤ کوئی. میں نے قرآن والوں سے یہ کہا کہ یہ جو قصہ سورہ ہود میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے نوح کے لیے کہ نوح کو کشتی بنانے کا اپدیش دیا, نوح نے کشتی بنائی, اس میں سارے مفسروں نے اپنا الگ الگ بیان دیا ہے. کسی نے کچھ کہا کہ 1000 سال لگے, کسی نے 40 سال لگے, کسی نے 10 سال لگے, کس میں لمبائی چوڑائی اتنا ہے. کسی کا ایک رائے نہیں ہے کسی کی. اور انتم میں سب نے واللہ عالم, اللہ جانتا ہے. کچھ بھی ہو, اس کشتی کے 3 منزل بنائے گئے تھے. تو نچلے والے منزل میں جیو جنتو پشو پکشی رکھا گیا, دوسرے میں انسان اور تیسرے میں اڑنے والے جنتو. اب اس میں بتایا گیا کہ نچلے والے حصے میں جو جیو جنتو رکھا گیا, پشو رکھے گئے, ان پشوؤں نے وہاں گوبر کیا, تو گوبر سے گندگی پھیلی. تو اللہ نے لوط کو وہی بھیج کر کے بولا کہ تم ہاتھی کے پونچھ ہلا دو, ہاتھی کے دم ہلا دو. اب ہاتھی کے دم ہلانے سے سور کا پیدا ہو گیا, سور کا جنم ہو گیا, نر اور مادہ 2 سور جنم لیے. ان دونوں سوروں نے ان گوبر کو کھا کر کے ختم کر دیا. اس کے بعد بتایا کہ جو چوہے تھے اس میں, چوہوں نے ناؤ کو کریدنا شروع کر دیا.
اب چوہا وہاں لیا تھا یا نہیں اس کی چرچا نہیں ہے کہیں پر بھی. چوہا آیا کہاں سے اس کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں. چلو مان لیتے ہیں چوہا آ گیا اور چوہا نے کوریدنا شروع کر دیا. تو پھر اللہ نے کہا تو یہ کیسے ہوگا؟ تو جو شیر ہے کیونکہ ناؤ ڈوبیں گے پھر پانی آ جائے گا اندر. اللہ نے کہا جو شیر ہے اس کے چہرے میں ہاتھ مارو, اس کے چہرے میں ہاتھ گھما دو. اب شیر کیا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو سرکس میں لوگ شیر کا کھیل دکھاتے ہیں ان کے پاس الیکٹرک اسٹک ہوتی ہے, اس الیکٹرک چھڑی ہوتی ہے جو شیر کو قابو میں کرنے کا. وہاں کوئی سادھن ایسا نہیں تھا. اور قرآن اور بائبل دونوں ہی مہر لگا رہا ہے اس پر. بائبل میں بھی آیا ہے قصہ, قرآن بھی بتا رہا ہے اس قصے کو. تو اس میں شیر کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا گیا تو اس میں پیدا ہو گئی بلی. 2 بلی جنم لیا. 2 بلی جنم لینے سے اب چوہوں کے طرف لپکی, تب چوہوں کو کھایا. کہنے کا مقصد اور ادیش یہ ہے کہ اسی کا ہی نام ہے کہیں کا اینٹا کہیں کا روڑا بھانومتی نے کنبا جوڑا. جو یہ کہاوت ہے نا, یہ قرآن وہی کہاوت ہے. اسی لیے میں کھلی چنوتی دے رہا ہوں کہ اس قرآن کو کلام اللہ سدھ کرنے کے لیے آؤ. جس کو آنا ہو وہ آؤ. مولانا پورا پریوار کو لے کر کے آؤ. جس مولانا ناندیڑ والے کے لیے زید کے لیے میں نے آپ لوگوں کو بتایا اور اس کا نمبر بھی دیا آپ لوگوں کو, مولانا زید کا اس کا نمبر ہے 8378912492. پھر بتایا ہوں, 2 بار پہلے بتایا ہوں, اب بھی پھر بتایا ہوں کہ اس مولانا کو گھیر کر کے آپ لوگ سامنے لے آئیے اور ڈیبیٹ کر کے دنیا والوں کو بتایا جائے. دنیا والوں کے سامنے یہ بات رکھی جائے کہ یہ قرآن کلام اللہ کیوں اور کیسے ہے. اسی لیے میری کھلی چنوتی ہے, میرا دربار کھلا ہے کہ قرآن کو کلام اللہ سدھ کرنے کے لیے اسلام جگت کے ودوانوں کو میں نے آہوان کیا ہے. اسلام جگت کے ودوانوں کو میں نے نمنترن دیا ہے اور ڈیبیٹ کرنے کے لیے جو اچھک بھائی ہیں, چاہے وہ دیوبند مدرسہ سے کوئی آئے, مدرسہ مظاہر علوم سے کوئی آئے, مدرسہ عالیہ سے آئے, کہیں سے بھی آئے, پاکستان سے آئے, بھارت سے آئے اور جامع ازہر سے بھی کوئی آئے, کیول قرآن کو کلام اللہ سدھ کرنے کی چنوتی ہے. اور یہ اسٹیمپ پیپر میں باقاعدہ لکھا پڑھی کر کے ہی اس ڈیبیٹ کو کریں گے. ڈیبیٹ کے اچھک جو بھائی ہیں, میں ایک نمبر آپ لوگوں کو دیتا ہوں, آپ لوگ ان سے کانٹیکٹ کریں. پہلوان دھرمویر جی جن کا نام ہے 9911380369, اس نمبر پہ سمپرک کرتے ہوئے آپ شاسترات کی یا ڈیبیٹ کی روپ ریکھا بنائیں. وشے کا چयन, استھان کا چयन, نرناک منڈل کا چयن آدی آدی. اور شرط یہ ہے کہ جو جیتیں گے ان کی بات سرمانیہ ہوگا, سب کو ماننا پڑے گا. سب کو ماننے کے لیے باقاعدہ اسٹیمپ پیپر میں یہ لکھا پڑی ہوگا. چاہے کوئی ہمیں اسلام کا, قرآن کا یا بائبل کا نمائندہ بنائے یا کوئی ستیہ سناتن ویدک دھرمی بنے, یہ کھلی چنوتی ہے. آؤ, جن کو آنا ہو دربار کھلا ہے. میں چاہوں گا کہ میرے اس ویڈیو کو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے, شیئر کیجیے, لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی آئیکن بیل کو دبانا نہ بھولیں کہ جس سے کہ آپ لوگوں کے پاس میرا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ لوگوں کے پاس پہنچ جائے بنا پوچھے بنا بتائے. انہی شبدوں کے ساتھ میں اپنے وانی کو یہیں پر ویرام دے رہا ہوں. آپ سب لوگوں کو بہت بہت دھنیہ واد.